किताब सौम रोज़ों के मसाइल। सौम का मतलब रुकना है। रोज़ा चूँकि बंदा मुस्लिम को खाने पीने, गलत कामों और फहश गोई से रोकता है, इसलिए इसे सौम कहा गया है। शरई तारीफ़ यह है कि मुसलमान मर्द व औरत अल्लाह का हुक्म मानते हुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुक जाते हैं। रोज़े 10 शाबान 2 हिजरी को फ़र्ज हुए। ये इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है। साल भर में एक महीने यानी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। इसमें सिर्फ मरीज़ व मुसाफिर और औरतों के लिए मशरूत रियायात हैं, जिनका अहादीस में ज़िक्र मौजूद है। इनके अलावा किसी के लिए रोज़ा छोड़ने की रुख्सत नहीं। रोज़ों के मुनकर के काफिर होने पर भी उलमाए सलफ़ व खलफ़ का इजमा है। इसकी फजीलत के लिए अल्लाह ताला का यही फरमान काफ़ी है कि मेरा बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसे इसकी जज़ा दूँगा। सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम। फिर रोज़ क़यामत रोज़ेदारों के जन्नत में दाखिले के लिए एक दरवाज़ा मखसूस होगा, जिससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इनके अलावा कोई भी इस दरवाज़े से दाखिल नहीं होगा। सहीहुल बुखारी। हदीस नंबर 178। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा न रखा करो, सिवाय इस शख्स के जो पहले से रोज़ा रखता चला आ रहा हो, तो वो इस दिन का भी रख ले। शरहुल मुफरदात। ला तक़द्दमू ये असल में ला ततक़द्दमू के माना में है, यानी रोज़े रखने में रमज़ान से आगे न बढ़ो। जमा मुज़क्कर हाजिर फ़ाइल नहीं मालूम बाब तफ़ाउल। शरहुल हदीस। इमाम इब्न रजब रहमुल्लाह फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिन रोज़ा रखने की 3 कैफियत हैं। पॉइंट फर्स्ट, रमज़ान की तैयारी की नीयत से रोज़ा रखना ये ममनू है। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने शाबान की 30 तारीख को साफ मौसम और उबर आलूद मौसम की सूरत में इसमें फ़र्क किया है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इनकी पैरवी की है। पॉइंट सेकंड, नज़र कफ़ारा या रमज़ान की कज़ा का रोज़ा रखना। जमहूर उलमा ने इसे जायज़ करार दिया है, अलबत्ता इन उलमा के यहाँ ममनू है जो शाबान और रमज़ान के दरमियान फ़र्क करने के लिए एक दिन का रोज़ा न रखने के कायल है। पॉइंट थर्ड, मुतलक़न नफली रोज़े की नीयत से रखना। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने इसकी रुख्सत दी है। इमाम शाफी, औज़ाई और अहमद रहमहुल्लाह ने फ़र्क किया है कि अगर तो पहले से वो आदतन रख रहा हो तो जायज़ है, वगरना नहीं। इसी तरह उन्होंने इसमें भी फ़र्क किया है कि अगर अगर तो वो रमज़ान से पहले 2 दिन से ज़्यादा दिनों के रोज़े रखता है तो ठीक है, वगरना नहीं। लताइफुल मारिफ। हदीस नंबर 179। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम इससे यानी चाँद को देखो तो रोज़े रखो, और जब तुम उससे देखो तो छोड़ दो, लेकिन अगर ये तुम पे अब्र आलूद हो जाए तो इसका अंदाज़ा लगा लिया करो। शरहुल मुफरदात। गुम्मा बादलों की ओट में आ जाने की वजह से दिखाई न दे सके। वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ैल माज़ी मजहूल, बाब नसरा यंसुरु। फ़क़दुरू लह यानी शाबान के 30 दिनों की मुद्दत पूरी करके रमज़ान का रोज़ा रख लिया करो। जमा मुज़क्कर हाजिर, फ़ैल अमर मालूम, बाब ज़रबा यज़रिबु। शरहुल हदीस। रोयत हिलाल के लिए तमाम लोगों का चाँद देखना ज़रूरी नहीं, बल्कि बाज़ का देखना ही किफ़ायत कर जाएगा। गवाही के
جس عدد سے حقوق ثابت ہوتے ہیں وہ دو عادل لوگوں کی گواہی ہے، مگر ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے ایک عادل شخص کی گواہی بھی معتبر ہے۔ ارشاد الساری للقسطلانی۔ اگر بادل ابر آلود ہو اور چاند دکھائی نہ دے سکے تو احتیاطاً رمضان کی نیت کر کے روزہ رکھ لینا واجب ہے۔ اگر تو بعد میں چاند ظاہر ہو گیا تو وجوب کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ شعبان ہی کا آخری دن ثابت ہوا تو یہ اس کے لیے نفل ہو جائے گا، البتہ روزے دار کو بالجزم ہو کہ یہ رمضان ہی کا روزہ ہے، وگرنہ شک کے دن کا روزہ جائز نہیں ہے۔ اور بالجزم اسی طرح پتہ چل سکتا ہے کہ شعبان کے دنوں کی گنتی کا حساب لگایا جائے۔ حدیث نمبر 180۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ شرح المفردات۔ السحور اگر سین کی پیش کے ساتھ ہو تو سحری کرنا مراد ہوتا ہے، اور اگر سین کے زبر کے ساتھ ہو تو وہ کھانا مراد ہوتا ہے جو سحری میں کھایا جاتا ہے۔ شرح الحدیث۔ بعض علماء نے برکت سے مراد روزے پر تقویت پانا لیا ہے۔ ارشاد الساری للقسطلانی۔ لیکن اکثر کے نزدیک اس سے مراد وہی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت کے طور پر نازل ہوتی ہے، اور یہی درست ہے۔ حدیث نمبر 181۔ انس بن مالک زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف کھڑے ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا، اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا 50 آیات پڑھنے کے بقدر۔ شرح المفردات۔ قدر 50 آیہ، یعنی اتنے وقت کا وقفہ جتنے وقت میں آدمی 50 آیات پڑھتا ہے۔ شرح الحدیث۔ اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، یعنی فجر کی اذان۔ فتح الباری۔ 50 آیات کی قرات کے بقدر وقت سے یہ حکم اخذ ہوتا ہے کہ سحری تاخیر سے کرنی چاہیے، بلکہ اس امر پر اجماع ہے کہ اگر طلوع فجر کا خدشہ ہو تو سحری آخری وقت میں کرنی چاہیے۔ جس طرح سحری تاخیر سے کرنے کا حکم ہے، اسی طرح افطاری جلدی کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگ تب تک خیر و بلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری جلد کرتے رہیں گے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 182۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ہم بستری کے باعث جنبی ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ شرح الحدیث۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس کے جواز کی تعلیم دینے کے لیے تھا، اگرچہ فجر سے قبل غسل کر لینا افضل ہے۔ حدیث نمبر 183۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ شرح المفردات۔ فَلْيُتِمَّ، یعنی روزہ توڑ نہ دے بلکہ پورا کرے، واحد مذکر غائب فعل امر معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، جو بھول کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو اس پر قضا ہے اور نہ ہی کفارہ۔ سنن دارقطنی۔ حدیث نمبر 184۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ ایک روایت میں ہے میں رمضان میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو کوئی گردن یعنی غلام آزاد کرنے کی حیثیت رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کے کھانے کی گنجائش پاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے تو اسی دوران کہ ہم لوگ وہی موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ وہ ٹوکرا کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پکڑ اور اسے صدقہ کر دے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اپنے سے بھی زیادہ غریب پر؟ اللہ کی قسم ان 2 سیاہ پتھروں والی زمینوں اس کی مراد 2 پہاڑ تھے کہ درمیان میرے گھر والوں سے بڑھ کر کسی کے گھر والے غریب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ شرح المفردات وقعت علی امرأتی میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ وقعت واحد متکلم فعل ماضی معلوم باب فتح یفتح۔ ارکن کھجور کے پتوں سے بنا ٹوکرا جو صرف کھجوریں ڈالنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا اور یہ تقریباً 15 سا کا ہوتا تھا۔ افقرو دیگر کی نسبت زیادہ غریب اور فقیر۔ واحد مذکر اس میں تفضیل باب کرما یکرمو۔ لا بطیہا یہ لا بطن کا تثنیہ ہے اور اس سے مراد مدینہ کی مشرقی اور مغربی جانب واقع سیاہ پتھروں والے 2 پہاڑ ہیں۔ انیابن سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ ان کے دونوں طرف کے ساتھ والے دانتوں کو ربائی اور ربائی کے دونوں طرف کے ساتھ والے اوپر نیچے کے 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ شرح الحدیث جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ بحالت روزہ عمدن جمع کرنے والے پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ باب سفر میں روزہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 185۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ کثرت سے روزے رکھنے والے شخص تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لیا کر اور اگر چاہے تو چھوڑ دیا کر۔ شرح المفردات کثیرت سیام یعنی رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ افطر چھوڑنے سے مراد ہے کہ روزہ نہ رکھ۔ واحد مذکر حاضر فعل امر معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے سو جو شخص اسے قبول کرنا چاہے تو یہ اچھی بات ہے اور جو کوئی روزہ رکھنا پسند کرے تو اس پر گناہ نہیں۔ صحیح مسلم۔ راوی الحدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعارف حدیث نمبر 9 کے تحت گزر چکا ہے اور حدیث میں مذکور دوسرا نام حمزہ بن عمر اسلمی کا ہے۔ آپ کی کنیت ابو صالح تھی اور مدینہ کے رہائشی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 احادیث روایت کی اور 61 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 186۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو نہ کوئی روزے دار کسی روزہ نہ رکھنے والے پر عیب لگاتا اور نہ کوئی روزہ نہ
رکھنے والا کسی روزے دار پر عیب لگاتا۔ شرح المفردات، لم یعب، برا اور معیوب نہ سمجھتا۔ واحد مذکر غائب، فعل منفی، جہد، معلوم، باب ضربہ یضرب۔ شرح الحدیث، شرح الحدیث، سفر میں چونکہ روزے کے بارے میں رخصت ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی شخص سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کو معیوب تصور نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی کسی کو تارک سنت یا مخالف سنت نہیں سمجھتا تھا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو سفر میں روزہ رکھنے کو باطل خیال کرتے ہیں، کیونکہ مذکورہ حدیث میں انس رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے کہ کوئی روزے دار کسی بے روزہ دار پر اور نہ ہی کوئی بے روزہ دار کسی روزے دار پر عیب لگاتا تھا، ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت کا بھی علم تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا روزہ رکھنا سفر میں روزہ باطل ہونے کی نفی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 187، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں سخت گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ آدمی اس سے بچنے کے لیے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا، اور ہم میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے کوئی روزے دار نہیں تھا۔ شرح المفردات، شدت الحر، گرمی کی شدت، سختی، تپش۔ شرح الحدیث، اس حدیث کی دلالت بھی ظاہر ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی بھی رخصت ہے اور روزہ رکھنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور باقی صحابہ نے نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب آدمی برداشت کر سکتا ہو، خواہ اس میں مشقت ہی ہو، لیکن اگر برداشت نہ کر سکتا ہو تو پھر درست نہیں، جیسے کہ اگلی حدیث میں ایسی ہی نوعیت کی وضاحت ہوئی ہے۔ راوی الحدیث، ابو درداء، آپ کی کنیت ابو اویمر نام تھا، انصاری صحابی تھے، بدر کے روز اسلام قبول کیا اور اپنے اہل خانہ میں سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے آپ ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی۔ فقیہ، حکیم اور جامع قرآن تھے۔ خلافت عثمانیہ میں دمشق کے عہدہ قضا پر مامور رہے۔ 100 احادیث کے راوی ہے۔ 31 ہجری میں شام میں وفات پائی اور دمشق آپ کا مدفن ہے۔ حدیث نمبر 188، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجوم دیکھا۔ ایک آدمی اس حالت میں تھا کہ اس پر سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، روزے دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں کا کام نہیں ہے۔ مسلم کے الفاظ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رخصت دی ہے اسے قبول کرنا تم پر لازم ہے۔ شرح المفردات، زحام، ہجوم، بھیڑ، رش، قد ذلل، یعنی لوگ اس پر سایہ کیے کھڑے تھے۔ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، باب تفعیل۔ شرح الحدیث، اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے جمیع فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے طرح طرح کی رخصتیں مہیا فرمائی ہے، کیونکہ اسلام آسانیوں کا دین ہے اور کسی کو اس کی طاقت اور حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی جان کو خواہ مخواہ مشقت میں ڈالنا بفرمان نبی کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ البتہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں روزہ رکھنے کو نیکی شمار نہ کرنے کا فرمان ایسے شخص کے بارے میں ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھنے کے باوجود اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل نہیں کرتا اور اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر روزہ رکھ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 189، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو
ہم میں سے کچھ لوگ روزے دار تھے اور کچھ لوگ بے روزہ تھے۔ ہم نے سخت گرمی کے وقت ایک مقام پہ پڑاؤ کیا تو ہم میں سے سب سے زیادہ سائے والا وہ شخص تھا جس کے پاس چادر تھی، اور بہت سے ایسے تھے جو اپنے ہاتھ سے سایہ کر کے سورج سے بچ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں روزے دار پڑاؤ کرتے ہی گر پڑے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خیمے لگائے اور سواری کے جانوروں کو پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے اجر میں بڑھ گئے۔ شرح المفردات: القصا اوڑھنے کی چادر، الابنیت خیمے عارضی رہائش گاہیں، الرکاب سواری کے جانور مراد اونٹ۔ شرح الحدیث: امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت کے پیش نظر جو لوگ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکے وہی اجر و ثواب میں بھی سبقت لے گئے۔ المفہوم للقرطبی۔ حدیث نمبر 190۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ذمہ رمضان کے کچھ روزے ہوا کرتے تھے تو میں شعبان کے سوا کسی مہینے میں ان کی قضائی نہ دے پاتی تھی۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں رمضان کے روزوں کی قضا میں تاخیر کا بیان ہے اور ان کی قضا کی ادائیگی کا وقت وسیع ہے، جب بھی فراغت ہو دی جا سکتی ہے، البتہ شعبان سے مؤخر نہ کیا جائے کہ دوسرا رمضان ہی آ پہنچے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث نمبر 191۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ حکم نظر کے روزوں کے بارے میں ہے اور یہی احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے۔ شرح المفردات: ولیہ ولی سے مراد عورت کے نسبی قرابہ دار ہوتے ہیں، مثلا باپ، دادا، بھائی، بیٹا اور چاچا وغیرہ۔ شرح الحدیث: مذکورہ حدیث کے الفاظ صام عنہ ولیہ خبر بمعنی امر ہے، اصل عبارت فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ہے، یعنی اس کی طرف سے اس کے ولی کو روزے رکھنی چاہیے۔ فتح الباری لابن حجر۔ یہاں بھی عورت کا وہی ولی مراد ہے جو نکاح میں ہوتا ہے اور بترتیب متذکرہ بالا ایک کے عدم کی صورت میں اس کی جگہ دوسرا عورت کا ولی ہوگا اور وہ اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ گویا یہ قرض ہی کی طرح کا حساس معاملہ ہے کہ ایک کے ادا نہ کر سکنے کی صورت میں دوسرے پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ حدیث نمبر 192۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے قضائی دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کی طرف سے ادا کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ادا کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے نظر کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے کہ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا جسے تو نے چکانا ہوتا تو کیا تو اس کی طرف سے وہ ادا کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی ماں کی طرف سے روزے بھی رکھ۔ شرح المفردات: دین قرض، احق کو دوسرے کی نسبت زیادہ حقدار، واحد مذکر اسم تفضیل، باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث: عورت کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب بیان سے شرعی احکام قیاس کی جواز کا ثبوت ملتا ہے، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے روزوں کو قرض پر قیاس کرتے ہوئے اس عورت کو ان کی
قضا کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 193، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہمیشہ بالائی میں رہیں گے جب تک وہ جلد افطاری کرتے رہیں گے۔ شرح الحدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سے پسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو ان سب سے جلد افطاری کرتا ہو۔ مسند احمد، جامع ترمذی۔ روزہ جلد افطار کرنے میں بھی غروب آفتاب کی تحقیق کر لینا ضروری ہے، کیونکہ گمان پر ہی افطار کر لینا مسنون عمل نہیں ہے، اور اگر کوئی شک پر ہی افطار کر لے تو اس کا افطار کرنا حرام ہوگا۔ ارشاد الساری للقسطلانی۔ حدیث نمبر 194، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف کو یعنی مغرب کی طرف چلا جائے تو تب روزے دار روزہ افطار کرے۔ شرح المفردات، ہاں ہونا یعنی مغرب کی طرف دن غروب ہونا شروع ہو جائے اور اسی جانب سے رات نمودار ہونی شروع ہو جائے۔ شرح الحدیث، اس حدیث میں روزہ افطار کرنے کا وقت بتلایا گیا ہے کہ جب غروب آفتاب پر دن کا اختتام اور رات کی ابتدا ہو جائے تو روزہ افطار کر لیا جائے۔ حدیث نمبر 195، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ملانے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح کا تو نہیں ہوں، نہ مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ اسے ابو ہریرہ، عائشہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے۔ شرح المفردات، الوصال، ایک سحری سے ایک سے زائد روزے رکھنا، یعنی افطاری اور سحری کیے بغیر ہی اگلے دن کا روزہ رکھ لینا۔ شرح الحدیث، اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ وصال روزے کو باطل نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کرنے والوں کو قضا کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سے منع کرنا اس کی تحریم پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے بعد بھی اپنی صحابہ کے ساتھ وصال کیا ہے، جیسے کہ صحیحین میں مذکور ہے۔ چنانچہ اگر اس سے مراد تحریم ہوتی تو آپ اسے برقرار نہ رکھتے، اس لیے اس نہی سے مراد صحابہ کے لیے تخفیف اور آسانی و نرمی کا حکم دینا ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ فتح الباری لابن حجر، ارشاد الساری للقسطلانی۔ البتہ اس وصال کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط عائد فرما دی ہے جو آئندہ حدیث میں مذکور ہے۔ حدیث نمبر 196، مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تم میں سے جو بھی وصال کرنا چاہے تو اسے سحری تک ہی وصال کرنا چاہیے۔ شرح المفردات، الی السحر، یعنی اگلے دن کی سحری تک صرف۔ شرح الحدیث، سحری تک وصال کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دن سحری کرنے کے بعد اگلے دن سحری کے وقت ہی کھانا، یعنی درمیان میں افطاری کے لیے کچھ نہ کھانا پینا۔ اتنے سے وصال کی رخصت دی گئی ہے، لیکن اگر کئی دن تک سحری و افطاری نہ کی جائے اور وصال ہی کیا جائے تو یہ عمل شرعاً قطعی طور پر ناجائز ہے، بلکہ از روی حدیث اتنی تکلیف و مشقت اور بھوک و پیاس برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ روزے باطل قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح نفلی روزوں میں فصل ضروری ہے، یعنی بغیر وقفے کے روزانہ روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عمر بھر روزہ رکھنے والے کا روزہ نہیں ہوتا۔ صحیح البخاری۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں، اگر روزہ رکھنے سے کسی کا حق ادا نہ ہوتا ہو یا کوئی واجب چھوٹتا ہو تو اس صورت میں صوم الدہر یعنی بغیر ناگے کے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا
مندوب عمل رہتا ہو جو نفلی روزے سے اولا ہو تو مکروہ ہے، اور اگر روزہ اس عمل کے قائم مقام ہو تو مکروہ نہیں ہے، لیکن جو صورت افضل ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن چھوڑا جائے۔ مجموع الفتاوی کتاب